तो अच्छा मौसम लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता मौसम ठीक हो रहा है। सर्दियाँ तो फिर बर्दाश्त हो जाती है, गर्मियों में जो बिल आते हैं ना आप लोगों के, अल्लाह अकबर। क्योंकि सारे जानने वाले सब फैमिली तो पाकिस्तान में होती है ना, तो बात ही ये हो रही होती है। तो अल्लाह सुब्हान ताला रहम करें इंशाल्लाह जी। दुआ करते हैं कि अगली गर्मी आने तक अल्लाह सुब्हान ताला कोई ख़ास करम ही कर दे। क्योंकि जो तो पे कर सकते हैं उनकी तो बात और है, लेकिन जिनकी पे ही इतनी होती है कि वो मुश्किल से घर में ग्रोसरी लाएं, वहाँ पे वो कहाँ से बिजली के बिल देंगे। तो अल्लाह सुब्हान ताला हम सब पर अपना रहम करे। बहुत बड़ी आजमाइशें होती हैं, देखने जो जो गुजरता है ना बस उसी को पता होता है। तो अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल बकरा आप लोगों की कंप्लीट हुई, और अल्लाह सुब्हान ताला इसी तरह से आप लोगों का ये सफ़र जारी और सारी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे आप लोगों के सब के मैसेजेस मिल गए हैं। आप लोगों के अलग-अलग से जो ग्रुप्स हैं उसमें आपके टीचर्स आपके मैसेजेस भेज रहे हैं। मुझे जैसे जैसे वक्त मिल रहा है मैं उनको सुन रही हूँ। सबके आंसर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की कम से कम बात सुन रही हूँ। आप लोग क्या, आप लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क पड़ा, आप लोगों को कैसा लगा, ये सफ़र आप लोगों का कैसा था। बाज़ बच्चियों के तो इतने प्यारे मैसेजेस थे, क्योंकि मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि लिख के नहीं भेजें क्योंकि वक्त नहीं मिलता, तो आप बोल के मुझे मैसेजेस कर दें ताकि मैं चलते फिरते भी सुन सकती हूँ एटलीस्ट। तो बहुत प्यारे आप लोगों के मैसेजेस हैं। दिल चाहता है कि आप लोगों के सबके साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह कभी ये भी मौका आएगा। बल्कि मेरी एक स्टूडेंट थी ज़ेबा फ़ातिमा, उनकी टीचर आयशा नसीम है। उनका मुझे मैसेज जब आया तो मैं इतनी खुश हुई जिसको कोई हद नहीं, कि उसने सूरत अल बकरा उसकी कंप्लीट हुई तफसीर की, और उसने हिफ्स भी साथ पूरी सूरत अल बकरा कर ली। शी सेड कि मुझे जितनी आयात आती थी मैं साथ साथ तफसीर तैयार कर रही होती थी, साथ साथ मैं उनको हिफ्स भी कर लेती थी। देखिए कितना, जब अल्लाह सुब्हान ताला ने किसी को चुनना होता है, खैर का मामला करना होता है, वही मैं कहती हूँ ना, तकवा के लेवल्स होते हैं। कोई इस लेवल पे है तो कोई इस लेवल पे है तो कोई इस लेवल पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत खूबसूरत सफ़र रखा है। मेरे साथ आप लोगों का जो सफ़र ये चल रहा है, अल्लाह सुब्हान ताला ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हमें एक दूसरे के साथ इसी तरह से जोड़े रखे। हम किसी को पढ़ाते रहें और किसी से पढ़ते रहें। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ तक मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मैं खुद भी पढ़ती हूँ। मैं अभी खुद भी ग्रामर की जो एडवांस लेवल है वो कर रही हूँ। मैं दोबारा से मेरा ख़्याल है कुछ तीसरी चौथी दफ़ा तजवीद कर रही हूँ। बस दिल चाहता है कि जुड़े रहें किसी ना किसी तरह से, क्योंकि पढ़ा है ना कि जो जब अगर हमारा आखिरी वक्त आए और उस वक्त हम स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, मतलब अल्लाह सुब्हान ताला की किताब का इल्म ले रहे हों, तो शहादत का दर्जा पाएंगे, तो फिर किसका दिल चाहेगा कि वो इसमें से बाहर हो। हर कोई ये कोशिश करेगा कि मैं किसी ना किसी लेवल पे स्टूडेंट रहूं और मैं सीखती रहूं। ये अमल तो सारी उम्र जारी और सारी रहेगा, आमीन सुमा आमीन। तो आइए जनाब अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। अब हम सूरत अल हिज्र की आयत नंबर 45 करेंगे आज। उससे पहले एक हदीस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत प्यारी हदीस है। ऑनेस्टली मैं जब ये हदीस लिख रही थी ना, तो मुझे यूँ लग रहा था कि पूरा 1 घंटा ना मैं इस हदीस को बयान करूँ। इतनी प्यारी बातें थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर बात इतनी प्यारी होती है। तो कई दफ़ा ना इतने बड़े बड़े हमें सबक मिलते हैं, तो उनको जब हम खोलते हैं ना, एक्सप्लेन करते हैं उसको, तो फिर और तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर बड़ा मज़ा आता है। तो लेकिन फिर भी मेरे वक्त की कमी है, उसके मुताबिक मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। जामे तिरमिज़ी की हदीस है जी 2616 कि हज़रत मास बिन जबल रदी अल्लाह अन कहते हैं कि एक दफ़ा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। तो सुबह के वक्त वो रसूलुल्लाह के करीब हुए, मतलब पास उनके आए और उनसे पूछा कि या रसूलुल्लाह मुझे कुछ ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत के करीब कर दे। देखिए ये भी कितनी प्यारी बात होती है कि बंदे को हिर्स होती है कि अगर मुलाकात हुई है, थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं कोई ऐसी बात पूछ लूँ। अगर आप लोगों के कोई दोस्त ऐसे है ना, वल्लाही मैं कहती हूँ इससे प्यारी बात नहीं हो सकती कि जब भी आप उनसे बात करें तो आप कोई ना कोई बात, अल्लाह की बात कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ सिखा रहे हो।
یہاں تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے کہا کہ معاذ تم نے بہت پیاری بات پوچھی ہے. کہ کیا پوچھا تھا؟ کہ کوئی ایسا عمل بتا دے جو جنت کے قریب کرنے والا ہو. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل جو ہے یہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا تب تک نہیں کر سکتا کوئی بھی. اور وہ عمل کیا تھے جو ہمیں پتہ ہے بیسک. اچھا یہ حدیث اینڈ میں جا کے آپ کو بہت ایکچولی اس کا سبق ملے گا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی چیز کہ آپ نمبر 1 کیا تھا کہ اللہ کہ بے شک عمل اس کے لیے آسان ہے جسے اللہ آسان کر دے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو. نمبر 2 کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. پھر نمبر 3 یہ کہ نماز قائم کرو. پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتایا. پھر حج کے بارے میں بتایا جو ہمارے بیسک چیزیں ہیں. تو اس کے ساتھ کیا بتایا کہ جس کو توفیق اللہ دے. تو توفیق کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا کر کے ہم 5 وقت کے نمازی ہو جائیں. جو ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہی ہوں. اور جو زکوٰۃ دینے میں تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں تب بھی اللہ سے مانگے. حج ابھی تک ادا نہیں کیا کیونکہ فریضہ ہے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی. اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں تمہیں عمل کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ اور باتیں نہ بتاؤں جو بھلائی کے دروازے ہیں. مطلب کیا کہ بھلائی میں کی طرف جانے کا راستہ جیسے ہے نا. تو ان دروازوں سے تم گزرو گے تو تم بھلائی کی طرف پہنچو گے. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ. یہاں پہ کون سے روزے کی بات ہے؟ نفلی روزہ. روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. ڈھال پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی دور سے آ رہا ہے اور آپ کو کوئی مارنا چاہتا ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار ہے یا ڈنڈا ہے, تو آپ چھپ جاتے, ایک بڑی سی قلعہ جیسے آپ اس کے اندر چھپ جاتے ہیں اور آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب یہاں پہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو روزہ جو ہے نا, جب ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں اسی طرح سے وہ ہمیں گناہوں سے اور ہماری مصیبتوں سے, پریشانیوں سے ہماری ڈھال بن جاتا ہے. نمبر 1 رسول اللہ نے روزے کا بتایا. نمبر 2 رسول اللہ نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. تو اس لیے صدقہ دیا کرو. اور تیسرا رسول اللہ نے کہا کہ آدھی رات کو نماز پڑھنا, مطلب تہجد کی نماز پڑھنا اسی طرح سے کہ وہ بھی گناہوں کو سے ڈھال بن جاتی ہے. اور یہ کیا کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں یا پریشانیاں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر روز آسمان دنیا سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں, برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں. اسی طرح سے انسان کے اوپر جو مشکل وقت آنے ہیں وہ فیصلے تو سارے نازل ہوتے ہیں. تو اگر آپ تہجد کی نماز میں اٹھے ہوئے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, تو وہ ڈھال بن جاتی ہے. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیا کی تلاوت کی, سورۃ سجدہ کی آیا ہے, آپ ضرور اس کو پڑھیے گا. بہت پیاری آیا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. کہ وہ لوگوں کی بات بتائی کہ ان کی پشتیں جو ہے نا وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں, کہ وہ تڑپ کے نہیں جیسے اٹھ سے آتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون کہ وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو, خوفا وطمعا کہ کبھی تو وہ ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا یا اللہ غلطی ہوگی, اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی امید ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے آپ رحیم ہے, آپ کریم, آپ مجھے معاف کر دیں گے. اور پھر آگے اسی آیت کی, اس سورہ کی اتنی پیاری آیت ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے اس دنیا میں وہ دیکھا ہی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں, جو تتجافی جنوبہم, جو تہجد میں اٹھتے ہیں نا, ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو مومن ہے اور وہ جو کافر ہے وہ برابر ہو جائیں گے آخر میں؟ ایسا نہیں ہونے والا. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون, وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اتنا حوصلہ ملتا ہے نا جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں. اب میں تیزی سے آپ کو لے کے آگے جا رہی ہوں. اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دین کی اصل,
اس کا ستون اور اس کی چوٹی، تینوں چیزیں کا، دین کا اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اصل اسلام ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اچھا، اب مین ہے بات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا، جو اب دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد اور جہاد، سارا کچھ بتا کے نا، پھر کہا کہ کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، ثقلت کا۔ تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے ہم نہیں کہتے کسی کو مر جانے، پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے کی مطلب کیتا ہے، اس طرح سے ثقلت کا، کہ امو کا، کہ تیری ماں تجھے روئے، یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، کہ تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کو بے شک آگ لگ جائے۔ کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ۔ نہ کریں ایسے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں، اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا آپ ہلکا کر رہے ہیں، اور اگلے کے آپ نے تار تار کر دی عزت، بیٹھ کے فرینڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دے۔ میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ایک کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں، کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں۔ ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسے بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے پوچھے گا، اور ہم ڈرے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں کہا، تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کسی کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی ہے۔ تو بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں دباتے تھے زور سے۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو، یہ بالکل وہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی۔ اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیاری سورہ ہے آنیسٹلی، وہ جیسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم بھی ایسی تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو ہم پہلے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے نبوت کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جھنجھوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، ہم بھول جاتے ہیں، کہی تھی کہ تم میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، رائٹ؟ تو پھر ہمیں تو بہت سوچنا چاہیے نا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اہل القرآن اہل اللہ ہی تو ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں،
کتنی بڑی بات رسول اللہ نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات کرنے کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو کہا جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو ہمیں اتنا تو صبر کرنا چاہیے اپنے نفس پہ نا۔ تو وہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو شیطان کی بات مانے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی۔ اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں متقی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 110% بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ متقی وہ ہے جو بچ بچ کے چلتا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کے آنسو نہیں رکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے، پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اسے مانگا جائے، کیونکہ وہ تو اس کی شان ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی یہ مت سوچیے کہ ہائے ہائے میں نے تو اتنا مانگا تھا، اللہ بھی کہیں گے کہ میرے پیچھے لگے، مت سوچیں۔ اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے۔ وہ انسانوں کی طرح تھوڑی معاملہ ہے کہ ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، تیسری دفعہ وہ پریشان ہو گئے کہ کیا منہ اٹھا کے بار بار آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب نہ مانگے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا، جو وہ لگتا ہے کہ اس میں تکبر ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتا۔ تو اب یہاں پہ ہم متقیوں کی مثال دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں فرمایا ان المتقین، کہ بے شک متقی لوگ فی جنات و عیون، کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اچھا جی، اب متقیوں کے بارے میں کہ کیونکہ آگے ساری دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور کیجئے اپنے مصحف میں لکھی ہے، یہ متقی کے نیچے لکھی ہے مسلمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ان المسلمین فی جنات و عیون، کہ مسلمان جو ہے وہ جنت اور چشموں کے مطلب باغات اور چشموں میں مطلب جنت میں ہوں گے۔ متقیوں کے بارے میں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب متقی کون ہے؟ کیونکہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے تو پھر متقی بننا پڑے گا۔ تو شروع میں آپ دیکھیں قرآن پاک آپ کھولیں، شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی مثال دے دی۔ کون ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، ھدی للمتقین، کہ اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ غائب جو ہے نا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا غائب پہ تو پھر تو ہم دنیا میں جنت کما لیں گے، کیونکہ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لمحوں کا جواب دینا ہے، تو پھر کون غلطی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس کو اس پہ یقین ہو گیا کہ یہ قرآن حق ہے، اس کا ہر فیصلہ حق ہے، اور اس میں جو سزا اور جزا ہے وہ حق ہے، وہ کیسے غلط کام کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی آیا ہے نا، اگر یہی آیا آپ سمجھ آئیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آگے جا کے جو یہ چیزیں کرتے ہیں نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے۔ مفلحون کون ہوتے ہیں؟ جو کامیاب ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات بتا دی۔ حضرت عمر نے کہتے کہ ایک دفعہ ابی بن کعب تھے، ان سے پوچھا متقیوں کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر آپ کبھی
ایسی راہداری سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا کے، کپڑے اپنے سمیٹ کے بچا کے کہ ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے، ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے. تو ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تو متقی ہے کہ وہ دنیا میں تو چلتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا متقی کیا ہے. کیونکہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسانوں سے نا ہم بڑھ کے، جو فرشتوں کی صفت ہے وہ ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا متقی ایسا ہوگا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن متقی وہ ہے جو سارا وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. میں بار بار جو کہتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہماری نیت دیکھنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کامیابی کہاں تک حاصل کی. اگر ہم اللہ نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بیسک اپنے پورے کرنے والے ہیں نا، اور اس کے بعد جن کی بیسک ٹھیک ہو جاتی ہے نا، وہ تو اگلے لیولز پہ یوں 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 چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بس بیسک میں ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پختہ ہونے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ، اور دعا مانگا کرے متقی ہونے کے لیے نا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مشکل آ جاتی ہے زندگی میں کہ پتہ نہیں اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، میں کیسے اپنے آپ کو کروں، میں کیسے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کور کرو، یا اللہ بڑا مشکل لگتا ہے، میں کیسے کور کروں. ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، انسان ہے نا. پھر دعا مانگے. کیونکہ اب حدیث جو پڑھی تھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اگر اذن دے تو ہی کر سکتا ہے. تو اذن تو اللہ نے دینا ہے، تو مانگنا بھی اس سے ہے نا. تو مانگا کرے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کتنی پیاری دعا ہے، رسول اللہ نے ہمیں سکھائی تھی کہ مانگو اللہم آتی نفسی تقواہا. اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی، اپنا ڈر، اپنا جو خوف ہوتا ہے نا، گناہوں سے خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے. وزکیہا، اور میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے. انت خیر من زکاہا، یا اللہ تو سب سے بہترین ہے جو پاک کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا، یا اللہ تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے. وہ مولاہا، اور اللہ تو ہی میرا مولا ہے. مجھے اس چیز سے بچا لے. دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے نا. اگر غم بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، تکلیف بھی ہے، تو واللہ کتنی کو دیر ختم ہو جائے گی ایک دن یہ زندگی بھی. لیکن وہ جو زندگی میں موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں پہ تو کامیاب ہو جائیں گے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل سمجھیں. کیونکہ پھر مشکلیں، میں جانتی ہوں اس بات کو، ایسا نہیں کہ میں جسٹ ایسی بات کر رہی ہوں. جو لوگ مشکلوں میں ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کی بھی مشکل ہے، جن کی جابس نہیں ہے، جن کے گھر میں ٹینشن ہے، لڑائیاں ہیں، کسی میں اولاد کی پرابلم ہو رہی ہے، کسی میں اولاد ہے ہی نہیں ہے، کسی میں بیماری ہے، اللہ معاف کرے، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں. دیکھیں، دینے والی اللہ کی ذات ہے. آزمائش اگر آئی ہے تو آزمائش کٹ بھی جائے گی. ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زور سے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے. اگر اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور جب بہت پھنس جائے نا زندگی میں، تو تہجد میں اٹھ جائے، مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو یا پاک پروردگار مجھے عطا کر دے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یہ جب تک یہ کام ملے گی نا آسانی، وہ درمیان کا وقت صبر کا ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ لگتا ہے کہ ہائے آج بھی گزر گیا نہیں ہوا، آج بھی گزر گیا نہیں ہوا، ہائے بیماری نہیں کٹ رہی، ہائے یہ کیوں ہو گیا، ہائے وہ کیوں ہو گیا. اس وقت اگر آپ صبر سے صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، مت لوگوں سے بات کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، واللہ کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کرنی. ایسی ہوتی ہے، ہاں وہ مطلب یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین. تو اس کے سامنے روئیں، اس کے سامنے تڑپیں، جو کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں. ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بول بول کے نا، جب غم اتنے پڑتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہمیں عادت سی بھی پڑ جاتی ہے. ہم خام خواہ جس سے ہم نے کوئی دکھ سکھ سنانا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم شروع کر دیتے ہیں. اچھا ہم تو اب دکھ سکھ کر رہے ہیں، اگلے نے بھی سن لیا، اس نے اٹھ کے، اس نے بھول گئے، وہ اگلے کو سنائے گا، وہ اگلے کو سنائے گا، اور آپ کی عزت اتنی سی رہ جائے گی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اگر ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہ راستے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں خود ہی کہہ دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے۔ تو دلوں کا سکون بھی قرآن میں رکھ دیا۔ اللہ حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آج میں نے پڑھا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو، ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ رزق کی کمی ہے یا تنگی آ گئی ہے، جاب نہیں ہے، جاب ہے تو اتنا پیسہ نہیں ہے، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، تو انہوں نے، حضرت علی کا اتنا پیارا قول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ جتنا دیکھیں پورے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ پیسے جمع کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دو اللہ کی راہ میں، جتنا دے سکتے ہو دو، جتنا دو گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کے عطا کرے گے۔ تو یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کر دی کہ اللہ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج میں نے کہا تھا نا کہ میرا دل آنیسٹلی ایک آیا کو لے کے میرا دل چاہ رہا تھا بس اسی کے بارے میں اس کو کھولتے جائیں اور پڑھتے جائیں، لیکن چلنا ہوتا ہے نا آگے۔ اچھا جی، ان المتقین فی جنات و عیون، کے متقی جو ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوہا، داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں ایک اب بات ہو رہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اچھا متقی یہ ہوں گے، تو اچانک کیسے لگتا ہے کہ کنورسیشن بدل گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے مجھے اور آپ کو کیا ادخلو، داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہوتا ہے، یہ آرڈر کے لیے آتا ہے، ادخلوہا، چلو داخل ہو جاؤ جنت میں۔ کتنی پیاری بات لگتی ہے نا کہ ادخلوہا، کہ داخل ہو جاؤ اس میں بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین، اور امن میں رہنے والوں کے ساتھ، امن سے رہنے والے بن کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ